बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आज के मेहमान हुमायूं अख्तर ख़ान 1 अप्रैल 1955 को मुल्तान में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम एबटाबाद और रावलपिंडी से हासिल की, गवर्नमेंट कॉलेज से बैचलर किया और कनाडा से मास्टर्स की डिग्री ली। 1990 से 1999 तक मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता रहे, जबकि 2001 में काफ लीग में चले गए। मुसलसल 4 मरतबा कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए, चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और वफाकी वज़ीर बराए कामर्स व तजारत रहे। 2018 में तहरीक इंसाफ से इलेक्शन लड़ा मगर नाकाम रहे। आजकल इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। 2024 का इलेक्शन IPP से लड़ा मगर नाकाम रहे। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हुमायूं, आप कैसे हैं? थैंक यू। हुमायूं, 1993 में नवाज शरीफ ने आपको हल्का तब्दील कर दिया, लाहौर के बजाय आपको उन्होंने NA-93 में भेज दिया। वो भी लाहौर था, लेकिन वो इत्तेजाद हसन का गढ़ समझा जाता था और वो उसको लाहौर का लड़काना कहता था। क्या आप नवाज शरीफ के इस फैसले से मुतमिन थे? जी। मैं इसलिए मुतमईन था कि आपको पता है कि नवाज शरीफ की हुकूमत को हटाया गया था चंद माह पहले, और वो ग़ालिबन थोड़े से इनसिक्योर महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने जो मेरा पुराना हल्का था शुमाली लाहौर का, वो अपने लिए लिया और उधर से ख़ुद इलेक्शन लड़े। तो जब पार्टी लीडर ये आपसे कहता है तो फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं रहती। मुश्किल तो नहीं आई आपको वहाँ पे? बहुत मुश्किल थी जी, उधर लाहौर का लड़काना था जी, और मैं उधर कामयाब इसलिए हुआ कि मैंने एक चीज़ जो रिक्वेस्ट की नवाज शरीफ साहब से कि हारून को MPA का टिकट दे दें, जो कि उन्होंने दिया, और अल्लाह ने हम दोनों को कामयाबी दी। फिर आपको 97 में कहा गया रहीम यार खान जाओ, ये क्या फ़ैसला है? ये फ़ैसला इफ्तिखार पार्टी लीडरों पे मुनहसर है। वो शायद चाहते थे कि मैं लाहौर की सियासत से किसी और इलाके की सियासत करूं ग़ालिबन। कभी आपने सोचा उस वजह के बारे में, कभी प्रूव करने की कोशिश की? बहुत दफ़ा सोचा कि वाज़ेह है। क्या वाज़ेह है? वाज़ेह है जी, वो अभी जो पार्टी लीडर आपको लाहौर से साइड पे करता है, आपने 7-8 साल सियासत की है और लाहौर के मुश्किल तरीन हल्के जीते। जो शुमाली लाहौर था वो भी पहली दफ़ा मुझे ही कामयाबी हुई थी, वरना वो ख़ास गढ़ था पीपल पार्टी का, और मुश्किल तरीन हल्के जीतने के बाद आपको लाहौर से अलग कर दिया जाए तो वजह तो वाज़ेह है। बतौर चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने नई सरमायाकारी पॉलिसी पेश की, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तानी मार्केट में गैर मुल्की सरमायाकार आएँ और सरमायाकारी करें। हुमायूं, क्या उनके आने से फ़ायदा हुआ और कौन सी बड़ी गैर मुल्की फर्में आईं इस फैसले के बाद पाकिस्तान में टू क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज़? देखिए, ये पाकिस्तान की पहली सरमायाकारी की पॉलिसी थी, बहुत अंदरूनी और बैरूनी। मैं समझता हूँ कि अभी तक जो पाकिस्तान की सरमायाकारी पॉलिसीज़ चल रही हैं वो इसी को बुनियाद रख के आगे चलती हैं। इसमें जो हमने बड़ी चीज़ ये की थी कि हमने नॉन इंडस्ट्रियल एरियाज़ को बैरूनी सरमायाकारी के लिए खोला था, जिसमें जब हम नॉन इंडस्ट्रियल एरियाज़ की बात करते हैं तो आप क्या कहना चाहते हैं? ज़राअत, सर्विसेज। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या तब्दीली आई? अब आप देखें, अब फ़िलहाल जो एक थ्रस्ट है इसमें हमने कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर खोली थी, वो ऐसा, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि ऑल ऑफ अ सडन उससे कई साल बाद एक कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर को SIFC के तहत भी एक मेजर पुश इस वक्त दी जा रही है। आप FDI की हमायत करते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, लेकिन जो नकाद हैं वो ये कहते हैं कि उनको जो टैक्स में आप फ़ायदे देते हैं, मराहत देते हैं, और कारोबार में होने वाला मुनाफा वो जो वापस अपने मुल्क में ले जाते हैं, उसकी वजह से मुल्क में मौजूद जो टैक्स लोग दे रहे हैं उन पे बोझ ज़्यादा बढ़ जाता है। इफ्तिखार, देखिए, अगर आप उन एरियाज़ में सरमायाकारी लाएंगे जो आपके लिए गैर मुल्की ज़र मुबादला पैदा करते हैं थ्रू एक्सपोर्ट, तो उसमें तो फिर आप मुल्क की एक्सटर्नल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन बेहतर कर रहे हैं ना, मुल्क में डॉलरों की मिकदार ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। हमारी सरमायाकारी पॉलिसी जो थी वो फोकस करती थी टेक्सटाइल के जो टैक्स में आप उनको रियायतें देते हैं। सर, टैक्स में लोकल
آپ کو یاد ہوگا 90 کی دہائی کی شروع میں اگر آپ لوکلی مینوفیکچرڈ مشینری سے کچھ لگائیں تو اس انسینٹیوز جو ہیں وہ لوکل انویسٹرز کو بھی ملتے تھے، اور جو بیرونی کوئی خاص ایسا، میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ صرف اس لیے کہ وہ فورن انویسٹر ہے اس کو کوئی مراعات دی جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مراعات سیکٹر وائز دینی چاہیے، چاہے وہ ملک کے اندر یا ملک کے باہر کا سرمایہ کار ہو۔ ملک کے اندر بھی بہت مراعات دی گئی ہیں۔ 90 کی دہائی میں جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس ملک میں، وہ ایک لوکلی مینوفیکچرڈ LLM کہتے تھے، اس کی سرمایہ کاری تھی جس پہ آپ کو ایک ترجیح بنیادوں پہ قرضہ ملا کرتا تھا۔ تو اس کا فائدہ ہوا کچھ؟ بہت فائدہ جی، بہت۔ 90 کی دہائی میں جو میسو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ لیکن بعد میں کیا ہوا پھر؟ خیر بعد میں تو بڑی لمبی کہانی ہے۔ نہیں، وہ لمبی کہانی کا کچھ حصہ ہم سے شیئر کرو۔ سر میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ 90 کی دہائی میں مجھے اتفاق ہوا، میں ممبر آف پارلیمنٹ تھا انڈیا جانے کا، اور انڈیا جانے کا مجھے اس وقت فائنانس منسٹر تھے منموہن سنگھ صاحب، ان سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت پاکستان میں بھی ریفارمز ہوئے تھے، ڈی ریگولیشن، پرائیویٹائزیشن، لبرلائزیشن نواز شریف صاحب نے کیے تھے، اور انڈیا میں بھی بالکل ویسے ہی ریفارمز ہوئے تھے۔ اور مجھے منموہن سنگھ نے کہا کہ ہم بڑے انویسلی آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا جی ریفارمز تو ایک ہی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی، آپ جس طرح سے امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور اس کی جو ایکسیپٹیبلٹی ہے اور بیوروکریسی کی جو اس وقت ساتھ دے رہے ہیں ان ریفارمز کا، ہم وہ نہیں کر سکے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سے تقریباً 30 سال بعد انڈیا اس ریفارمز کو لے کے چلتا رہا، ہم ان ریفارمز کو لے کے 2 قدم آگے 3 پیچھے، 1 آگے 2 پیچھے کرتے ہم اس حالت پہ پہنچ گئے۔ ریفارمز ایک ہی تھے۔ لیکن اس کا مطلب منموہن کا جو خدشہ تھا بیوروکریسی کے حوالے سے، وہ پھر پاکستان میں درست ثابت ہوا؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک پاکستان میں جو ہمیں اس حد تک کامیابی حاصل نہیں ہو سکی اس میں کوئی بیوروکریسی کا وجہ تھی۔ بیوروکریسی کے جنرلی پرابلمز ہیں، اور اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے کہ وہ سرمایہ کاری کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ وجہ، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں افتخار، اس انڈیا کے ٹرپ کے بعد جس دن میں پاکستان لینڈ کیا تو لاہور ایئرپورٹ پہ میں نے ٹی وی دیکھا تو اس میں ہماری حکومت کو ختم کیا جا رہا تھا۔ ہمارے ساتھ تو یہ ہوا نا جی، اس کے بعد وہ حکومت ختم ہوئی، پھر آ گئی، پھر پیپل پارٹی کی حکومت آ گئی، پھر نواز شریف صاحب کی آ گئی، پھر مارشل لا آ گیا۔ یہ وجہ ہے کہ ہم یہ چیزیں لے کے آگے نہیں بڑھ سکے۔ مشرف دور میں آپ کاف لیگ میں شامل ہوئے، کیا کاف لیگ میں شامل ہونے کا جو فیصلہ ہے وہ اس بنیاد پر تھا کہ آپ کے جو تعلقات ہیں فوج سے تھے؟ دیکھیے جی، میں ایک سیاستدان ہوں لیکن میری ایک بیک گراؤنڈ ہے، میں اس فوج کے ایک شہید جرنیل کا بیٹا ہوں، اور وہ تعلق تو ساری عمر رہے گا، ساری عمر بہرحال رہے گا۔ میں جس دن میں نے پہلے دن آنکھ کھولی اور میں نے اپنے والد کو آخری دن حیات دیکھا تو وہ اسی وردی میں دیکھا۔ بٹ میں ایک سیاستدان ہوں۔ اس کا فیصلے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ نواز شریف صاحب مختلف وجوہات کی بنا پہ، اور بڑی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں سیاستدانوں پہ کیسے سختیاں کی جاتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر بڑی پارٹی ان سختیوں سے گزر چکی ہے، اور نواز شریف صاحب بھی اس وقت گزر رہے تھے، اور ان کو تو آپ کو تو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ جی دیکھیے، بٹ کسی کو ملک میں رہنا ہے، کسی کو ملک میں رہ کے ملک کے لیے سیاست کرنی ہے، کسی نے تو کام لے کے آگے چلنا ہے نا جی۔ تو جو کاف بنی وہ مسلم لیگ سے ہی بنی، الیکشن کے بعد اس میں پیٹریٹس بھی آئے، لیکن آپ نے ایک دوسری وجہ بھی بیان کی شروع میں۔ آپ نے میرے سے سوال پوچھا تھا کہ آپ کو جب لاہور سے باہر نکالا گیا تو آپ کا کیا ریئیکشن تھا؟ اوبیسلی جو میرا کاف میں جانے کا فیصلہ ہوا اس میں ایک یہ ریئیکشن بھی تھا رحیم یار خان کا کہ نون میں، رحیم یار خان کا افتخار صاحب نون میں رہ کے تو میں لاہور میں سیاست کر نہیں سکتا تھا، ایک وجہ تھی نا جی۔ اس کے بعد میں نے لاہور میں الیکشن لڑا 2002 میں، اور واحد سیٹ جو کاف نے جیتی لاہور سے وہ میں نے جیتی۔ جو میں تجارت کا وزیر بنا جنرل مشرف کے نیچے، تو اس دور میں آپ یقین کریں کہ میں نے پاکستان کی تجارت دگنی کر دی تھی۔ پیسہ بھی تو بات ہے نا، مطلب آپ اس دور کی بات کر رہے ہو جو امریکہ آپ کو پیسہ دے رہا ہے، پمپ کر رہا ہے۔ اب امریکہ کے پیسے دینے سے تجارت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے۔ نہیں، امریکہ کا پیسے دینے سے تو آپ کی بیلنس پیمنٹ کو فسکل آپ کا ڈیفیسٹ دور ہو جائے گا، تجارت پہ تو آپ کی پالیسی سے فرق پڑتا ہے نا جی۔ مشرف صاحب کے دور میں جو
آپ کی اکانومی تھی وہ آن دی ایوریج 7% گرو کی. 7% گرو. کیا وجہ تھی آپ بتائیں؟ وہ پالیسیز تھیں. وہ امریکہ کا پیسہ نہیں تھا. امریکہ کا پیسہ تو پہلے بھی بہت دفعہ آتا رہا ہے. اوکے, آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ آن دی ایوریج اس دور میں 3% تھا, آج کل 8% ہے. وہ جو پالیسی تھی, آپ کا جو انڈسٹریل گروتھ ریٹ تھا, آپ کا جو ایگریکلچرل گروتھ ریٹ تھا, وہ پاکستان کی تاریخ کا بہترین تھا. ہمیں یہ کیا ہے کہ آپ دیکھو اتنے عرصے سے اس شعبے میں رہے ہو, پالیسیوں کو کیوں نہیں برقرار رکھ سکے, تسلسل کیوں نہیں رہا؟ اس کا کیا جواب ہے؟ اس لیے کہ پالیٹکس زیادہ ڈومیننٹ رہتی ہے irrespective آف دی consequences. یہ ایک وجہ ہے. اور نمبر 2, میں آپ کو ایک سچی بات, ود آل ڈیو رسپیکٹ جی, اس ملک میں بڑے بڑے قابل لوگ ہیں, بٹ اس ملک میں ہم جو لانگ ٹرم ویژن ہمیں دینی چاہیے, اکانومی جو ہے وہ ایک سپیچ یا ایک اس سے ٹھیک, اکانومی میں پورے ملک کو اور دنیا کے جو ایکسپرٹس ہیں بیٹھ کے ایک اپنے ملک کے لیے 5, 10, 15, 20, 30 سال کا پروگرام بنانا ہے, جو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے جانا کیا. کبھی آپ نے سوچا 5 سالہ منصوبہ بنانے کے لیے؟ 5 سال کے منصوبے جو ہیں نا وہ اب تھوڑے سے, جو مشہور زمانہ 5 ایئر پلانس تھے نا جی, وہ اب تھوڑے آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے. سر کیا یہ حقیقت ہے کہ 2002 میں یہ بھی سوچ آئی کہ آپ کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے؟ جی دیکھیے 2002 میں نے تو کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا, لیکن 2002 کے الیکشن کے فوراً بعد مجھے پتہ چلا کہ جو شارٹ لسٹ بنی ہے اس میں میرا نام بھی ہے. میری ٹوٹل سرپرائز تھا, لیکن اس پتہ چلنے کے اگلے ہی دن مجھے پتہ چلا کہ سو موٹو پہ میرے ریکاؤنٹ کا فیصلہ ہو گیا, فار نو رائم اور ریزن. اس کینڈیڈیٹ نے بھی شاید اپلائی نہیں کیا تھا, معاملہ ریٹرننگ افسر سے نکل چکا تھا, لیکن بہرحال وہ ہم نے کنٹیسٹ کیا کہ آپ نے میری پوائنٹ آف ویو نہیں لیا, اور وہ نل اینڈ وائڈ ہو گیا. لیکن پھر سستیں شروع ہوتی ہیں نا جی, کیونکہ اب یہ اس کا نام تو آ گیا, اس کو روکا کیسے جائے. لیکن جو میری ریئل موو ہوئی تھی وہ جب جمالی صاحب کو ہٹایا گیا, اور جمالی صاحب مرحوم اللہ ان کی مغفرت کرے, وہ شاید سمجھتے رہے کہ میں ان کے خلاف سازش کر رہا ہوں. خدا جانتا ہے جی کہ میں نے کسی قسم کی کوئی سازش نہیں کی تھی. مجھے خود بلا کے کہا گیا تھا. کس نے بلایا آپ کو؟ پریزیڈنٹ مشرف نے 1-on-1 بلایا تھا, 2003 میں بلایا تھا کہ جی میں یہ ہے وہ ہے, اور تو میں آپ میرے ون آف دا کینڈیڈیٹس ہیں. اوکے, لیکن 1 سال بعد میں اوتھ لینے کے لیے انتظار کر رہا ہوں اور کینڈیڈیٹ کوئی اور آگے آ گیا. یہ تو چیز چلتی ہے پھر پاکستان کی چلتی ہے, آپ کے موجودگی میں چل رہی تھی نا جی. تو کیا سٹوری کیا ہے؟ مشرف انوائٹنگ یو آفٹر یوسف اللہ جمالی فار دی پریمیئرشپ آف پاکستان. جی اور پھر آپ کو ڈراپ کر دیا گیا جی لاسٹ مومنٹ پہ, لائک کپل آف آورز بفور. جی ہاں, اس کی میری نظر میں ماضی پہ بہت زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا. ماضی کو جانے بغیر نہ ہم حال میں رہ سکتے ہیں نہ ہم آگے جا سکتے ہیں. یو اسپاٹ آن, آپ سے میں متفق ہوں. جو سب سے بڑی وجہ تھی نا جی, اور میں ہر کسی کا, آپ کو پتہ ہے میں سیاست میں ہر کسی کا احترام کرنے والا آدمی ہوں, میں زبان بھی بہت غلط کبھی بھی نہیں میں نے بولی, لیکن میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ جو اندرونی سیاست تھی جو بعد میں واضح ہو گئی, وہ یہ تھی کہ پرویز الہی صاحب چاہتے, ان کی اپنے ایمبیشنز تھے پرائم منسٹر بننے کے لیے کم از کم اگلے الیکشن میں. میں صرف اتنا کہوں گا کہ میرے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ آئی مختلف لوگوں کے ذریعے آئی, وہ یہ تھی. کبھی آپ کی بات ہوئی بعد میں چودھری پرویز الہی سے؟ یہ ایک دفعہ 2005 میں جب لوکل باڈی الیکشن ہو رہا تھا تو پھر ہمارا کسی چیز پہ جھگڑا ہو گیا, اور بات آخر میں پہنچ گئی کہ پریزیڈنٹ مشرف کے دفتر میں میں تھا, دونوں چودھری شجاعت اور پرویز, مرحوم طارق عزیز, مرحوم حامد جاوید اور پریزیڈنٹ صاحب خود. تو چودھری صاحب نے میری تعریفوں کے انبار لگا دیے اور میں نے ان کی تعریفوں کے انبار, جو کہ صحیح تھے. انہوں نے کہا جی ہمارے فیملی ٹائز بالکل ہیں, ہماری گھر کی خواتین کے ٹائز ہیں, ہمارے گھروں کے بچوں کے ٹائز ہیں, ایک ہی شہر میں رہے. تو پریزیڈنٹ صاحب جو کہ فوجی تھے, انہوں نے کہا دین واٹس دا پرابلم. تو میں نے ان کو کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب میں آپ کے پاس کبھی آیا کہ مجھے پرائم منسٹر بنایا؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا جی طارق عزیز صاحب تشریف رکھتے ہیں, میں ان کے پاس کبھی گیا. حامد جاوید صاحب میں نے کہا نہیں گیا. میں نے کہا آپ نے مجھے چنا,
میرے چودھری سے پرویز الہی سے کوئی تعلقات. ایشو یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی خود، میں نے سب کے سامنے کہا، اور پرویز الہی صاحب کہ وہ خود ایک کینڈیڈیٹ ہیں. آج آپ مجھے کہہ دیں کہ ہمایوں وہ چلو وہ تو 2004 تھا، اب تو میرے کینڈیڈیٹ نہیں، تو ہمارا جھگڑا ختم ہو جائے گا. ہمارا جھگڑا ہی نہیں ہے اس کے علاوہ کچھ. آپ نہیں سمجھتے کہ طارق عزیز پرویز الہی کو چاہتا تھا پرائم منسٹر بن جائے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو جی. طارق عزیز کی دیکھیں یہ کالج کے زمانے کی تعلق تھے طارق عزیز صاحب اور چودھریوں کے. میں اسی لیے یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں آج وہ حیات نہیں رہے جی. بہت ہی طارق عزیز صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ طارق عزیز صاحب نے مجھے پروموٹ نہیں کیا تھا، مجھے پرویز مشرف نے پروموٹ کیا تھا. اور طارق عزیز کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ چودھریوں کو آن بورڈ لو، جو کہ چودھری 1 سال آن بورڈ رہے اور آخری دن جو ہے وہ آن بورڈ نہیں رہے. اس وجہ سے چودھریوں کے تعلقات، طارق عزیز کے تعلقات چودھریوں سے خراب ہو گئے، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ طارق عزیز صاحب مشرف صاحب سے ناراض ہو کے نتھیا گلی بیٹھ گئے جا کے 2-3 ہفتے، اور نتھیا گلی سے ان کو واپس بلایا کہ یہ 2004 کی ان کا آپ ویژن دیکھیے، 2004 کی بات ہے. تو وہ آئے آرمی ہاؤس میں سن روم میں، وہ ان کی ملاقات 1-on-1 ہوئی. مجھے فرسٹ ہینڈ انہوں نے بتایا، اور انہوں نے مشرف صاحب کو جولائی، اگست، سپٹمبر میں 2004 میں کہا کہ جی میں نہیں چاہتا تھا، میں سمجھتا تھا کہ یہ جو آپ کی ایکسپیریمنٹ ہے جس میں آپ نے پارٹی کی قیادت کسی کو دے دی ہے اور ایگزیکٹو کی قیادت ایک پرائم منسٹر کو دے دی ہے، یہ نان سٹارٹر ہے. آج سے آپ کا ڈکلائن شروع ہو جائے گا. میں آپ کے ساتھ متفق ہمایوں کے ساتھ اس لیے تھا کہ آپ کو ایک پولیٹیکو ٹیکنوکریٹ پرائم منسٹر ملتا اور وہ پارٹی بھی شاید سنبھال لیتا. یہ انہوں نے الفاظ 2004 میں جو اس میں مشرف صاحب نے کیکا لگایا ڈس بلیونگلی، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد حالات کیسے بنے. لیکن یہ طارق عزیز نے میاں اظہر کو ریپلیس کروایا شجاعت کے ذریعے، یہ کیوں؟ سر یہ میں نہیں میں ذاتی طور پہ اگر میرا ویو آئی ڈونٹ تھنک یہ طارق عزیز نے کرایا. آئی تھنک کہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے میاں اظہر صاحب کو چن لیا، جی وہ کاف کی قیادت کریں گے. اب چودھری صاحب کو مل گئی پنجاب کی قیادت، اور الیکشنوں میں عجیب و غریب واقع ہوا کہ بہت سے لوگ جیت گئے. میاں اظہر صاحب جو ہیں وہ شمالی لاہور، جس میں ارائیں برادری کا بہت بڑا ایک ووٹنگ بلاک ہے، وہ ادھر سے ہار گئے. یہ طارق عزیز کی سیاست نہیں تھی، یہ انٹرنل پاکستان کی سیاست جو ہوتا ہے اس میں جو ٹسلز چلتی ہیں یہ وہ تھی. کیا طارق عزیز نے نیب کے جتنے بھی لوگ گرفتار تھے ان کو رہا کروانے میں مشرف صاحب کو مجبور نہیں کیا؟ مجھے اس کا علم نہیں، لیکن دیکھیے نا جی، نیب 1999 میں بنی نا جی. تو آج تک نیب کو یہی بلیم کیا جاتا ہے نا جی کہ نیب جو ہے پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس وقت بھی پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال ہوئی. آئی ڈونٹ نو ٹو واٹ ایکسٹینٹ، اور کون ریلیز ہوا کون نہیں ہوا. ہمایوں میں بریک پہ جا رہا ہوں، بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. خواتین حضرات میں جا رہا ہوں بریک پر، جائیے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک خواتین حضرات، گفتگو ہو رہی ہے ہمایوں اختر خان سے. آئیے اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری، چودھری شجاعت، میاں اظہر اور آپ سیاستدان ہیں. نیب کی جانب سے آپ کے خلاف چینی اسکینڈل کے حوالے سے تحقیقات شروع کی گئیں. 3,16,690 میٹرک ٹن چینی آپ نے عوام کو 24 روپے فی کلو مہنگی بیچی اور کھربوں روپے کمایا. کیا ایسا کرنا کاروباری و اخلاقی لحاظ سے درست تھا؟ دیکھیے، اول تو چینی کی صنعت میں نیب نے میری فیملی کی بزنسز میں کبھی، جب عمران خان میں نے آپ کو اکیلے کا نام نہیں سر، جب آپ میں نے نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، چودھری شجاعت، میاں اظہر کا کہا ہے. عمران خان دور میں جو ایک انویسٹیگیشن، وہی انویسٹیگیشن ہے نا جی. عمران خان دور میں جو یہ تو اس سے پہلے کی ہے. عمران خان دور میں جو انویسٹیگیشن جو کہ وہ جو دوسری بات ہے نا، وہ چینی سٹا اسکینڈل ہے، بھی اس پہ بھی ہم سوال کریں گے. یہ اس سے پہلے کا سوال. دیکھیے میری بات ہے، چینی ایک پولیٹیسائز انڈسٹری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سیاست کے بڑے بڑے نام بھی موجود ہیں، یا تھے، یا کچھ حد تک اب بھی ہیں، موجود ہیں. لیکن
چینی کا کاروبار بے انتہا مشکل کاروبار ہے، کموڈٹی کا کاروبار ہے. کیا مشکل ہے اس میں؟ کموڈٹی کا کاشت ہم کرتے ہیں، گنا ہم لے کے آتے ہیں، ٹرالیاں ہماری کھڑی رہتی ہیں، لیکن آپ گنے کی قیمت مقرر کر دیتے ہیں. نہیں تو کر دیتے ہیں نا. بات سنا، تو چینی کی قیمت بھی تو آپ مقرر کرتے ہو. نہیں کرتے. اور بیٹھے بیٹھے 1 کلو کا 24 روپے قیمت بڑھا دیتے ہو. یہ آج تک ایسے کبھی نہیں ہوا. ٹوٹلی فری، اس میں کوئی کارٹلائزیشن نہیں ہے. بہت دفعہ الزامات لگے، کبھی کارٹلائزیشن ثابت نہیں ہو سکی. کارٹلائزیشن تو گورنمنٹ کرتی ہے جب گنے کی قیمت مقرر کرتی ہے. دیٹ از کارٹلائزیشن. دیٹ از کا پھر گورنمنٹ آپ کیا چاہتے ہو کہ گنے کی قیمت کون مقرر کرے؟ چلے نہیں، بتاؤ مجھے. افتخار، چاول کی قیمت کون مقرر کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو گنے کی قیمت بھی اپنا مکئی کی قیمت، اس کا مطلب سر مکئی کی نہیں، آپ کلیئر کہہ رہے ہو نا. مکئی کی قیمت کون مقرر؟ آپ کلیئر یہ کہہ رہے ہو کہ گنے کی قیمت مقرر کرنے کا جو قانون ہے یہ غلط ہے اور حکومت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بالکل اسی طرح جس طرح چاول کی قیمت مقرر نہیں ہوتی، جس طرح گندم ہم گندم بناتے ہیں، ہمارے گندم کی قیمت گورنمنٹ مقرر کرتی ہے نہیں کرتی؟ اب تو نہیں کی نا. ٹھیک ہے، اب نہیں، مگر تو گندم کی قیمت تھی، وہ تو ویسے نہیں خریدی کیونکہ زیادہ پیداوار باہر سے منگوا لیا، غلط فیصلہ کیا. یہ ایک فوڈ سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے خاص طور پہ گندم کا فیصلہ ایک علیحدہ فیصلہ ہے. سو یہ 24 روپے فی کلو جو قیمت بڑھائی غلط ہے. جہاں تک جو اس وقت سب سے کامیاب کراپ ہے اور $4 بلین زر مبادلہ ملک میں لا رہا ہے وہ چاول ہے. اوکے، اور وہ چینی بھی لا سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 75% پاکستان کا پانی ویٹ اور رائس میں استعمال ہوتا ہے. جی شوگر کین کی ایکریج بہت تھوڑی ہے، مطلب آپ 10 گنا زیادہ ایکریج پہ گندم لگاتے ہیں. یہ پانی تو شاید زیادہ استعمال ہوتا ہو، ایکریج بہت تھوڑی ہے. ہمایوں یہ جو شوگر کا علاقہ بڑھتا گیا، کیا یہ غیر قانونی نہیں تھا؟ یہ طے نہیں تھا کہ کن علاقوں میں گنے کی پیداوار کی اجازت ہوگی اور ان علاقوں کو بڑھاتے گئے بیکاز یو ور ان پالیٹکس؟ نہیں دیکھیے نا جی، یہ تو آپ ساؤتھ کی ملوں کی بات کر سکتے ہیں. سب کی بات نہیں سر، دیکھیں نا سینٹر میں اور صورتحال ہے، کے پی میں میری ادھر بھی مل اس میں اور صورتحال ہے. لیکن میرا کوشچن آپ سمجھ گئے ہیں، آپ میرا کوشچن سمجھ گئے ہیں. جو مین بیلٹ تھی کاٹن کی، فیصل آباد تو مین بیلٹ نہیں تھی تباہ ہوگی نا سر. جو مین بیلٹ، دیکھیں میری بات سنیں، کاٹن میں بھی یہ جب آپ گنے کی قیمت 450 روپے مقرر کریں گے جس میں کسان کو گنے لگانے کا زیادہ فائدہ ہے تو وہ گنے کی طرف جائے گا، کاٹن چھوڑ دے گا. پوائنٹ جو آپ نے ریز کیا بڑا امپورٹنٹ. اگر آپ اس کو ڈی ریگولیٹ کریں تو کسان جو ہے وہ اس طرف جائے گا. جس میں کاٹن کا جو کمی آئی ہے اس ملک میں، اس میں ایک وجہ گنے کی قیمت فکس کرنا ہے. وہ قیمت زیادہ فکس ہوئی اور کسان گنے کی طرف کیا. اگر آپ وہ ریموو کریں گے اور مارکیٹ فورسز کی بیس پہ گنے کی قیمت اور کاٹن کی، تو کاٹن کی پیداوار ساؤتھ میں بڑھ جائے گی میری نظر میں. آپ جب زوننگ کو چھیڑو گے تو کسی نہ کسی جگہ نقصان تو ہوگا. سر افتخار، زوننگ جو 1950 کین ایکٹ میں زوننگ تھی نا جی، وہ تو مجھے اب یاد بھی نہیں رہا کب سے ختم ہوگی. پرالی 90 سے ختم ہو گئی تھی. دیر واز نو زوننگ. دیر واز نو زوننگ تھی سر بھٹو صاحب کے زمانے میں کہ جی یہ فارمر گنا لگا رہا ہے اور یہ اس مل میں اس قیمت کا بکے گا اور وہ اس قیمت کی چینی. غلط تھا زوننگ سر. دیکھیں نا آپ اکانومی میں، میرا کوشچن ہے آپ سے، ایبسولوٹلی غلط تھا. 2014 میں آپ نے انسٹیٹیوٹ فار پالیسی ریفارمز کی بنیاد رکھی، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پالیسی میکنگ کی جائے مختلف ایشوز کے اوپر، حکومت کی بھی مدد کی جائے اور عوام کو بھی سمجھایا جائے اور سکھایا جائے. آپ کے خیال میں یہ صرف ایک تھنک ٹینک ہے جو آپ نے ملک میں بہتر پالیسی سازی کے لیے بنایا ہے؟ ماضی میں تو ہم ایسا کوئی نہیں دیکھتے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس انسٹیٹیوٹ میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین نے کسی دلچسپی کا اظہار کیا؟ نہیں، بلکہ کسی نے بھی نہیں کیا. چند ایکیڈیمکس ہوتے ہیں اور جو لوگ شوق رکھتے ہیں پالیسی میکنگ کا، ان کا بڑا بھرپور ہمیں تعاون ملتا ہے. بٹ ود آل ڈیو ریسپیکٹ، ڈیسیجن میکرز نے آج تک کبھی کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں لیا. کون سے 4-5 ایسے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جس پہ آپ کام کر رہے ہو؟ میں بنیادی طور پہ کام کر رہا ہوں. جو میرا سب سے بڑا اس وقت مقصد ہے کہ
ہم اپنی انڈسٹری کو کس طرح ریوائیو کر سکتے ہیں. Which industry you are talking? Across the board. I'm talking of first of all انڈسٹری جو پاکستان میں ہے اس کو, یا پاکستان میں جو انڈسٹری ہے جو ہم ایکسپورٹ نہیں کرتے, بہت سی ایسی انڈسٹری ہے چیز بنتی ہے باہر, اس کی کیا وجہ ہے, یا پاکستان کی جو زرعی پروڈکٹس ہیں وہ کیوں نہیں باہر جاتی, اس کو کیسے بنایا جائے, یا لیبر انٹینسو انڈسٹری جو کہ ان پڑھ لوگوں کے لیے, الٹریٹ لوگوں کے لیے, وہ اس کو آگے چلایا جائے, یا جس کو آپ بنیادی انڈسٹری کہتے ہیں, اسٹیل, پیٹروکیمیکل, اوکے, مشین ٹول, وہ بنی پاکستان میں ختم ہو. عمران خان کے دور حکومت میں صنعت و تجارت کی وزارت کے لیے عبدالرزاق داؤد کو ہٹا کر آپ کو لگانے کی بات کی گئی, پھر آپ کسی سازش کا شکار ہو گئے. ارے وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا؟ افتخار صاحب, یہ سازشیں تو ہوتی رہتی ہیں. وجہ کیا یہ صرف میں نہیں ہوں. اب دیکھیے پچھلے کیئر ٹیکر جب بنے, نہیں, رزاق کو اس سازش کی نوعیت کیا تھی, چلو مجھے بتا دو کیا ریزننگ کیا تھی. کوئی کسی نے کسی اسٹیج پہ ڈسکس کیا ہوگا, میں بھی پی ٹی آئی میں تھا کہ یار چلو ہمایوں پہلے بھی رہ چکا ہے, اس کو لگاؤ. حالانکہ رزاق داؤد کے پاس ٹریڈ بھی تھی اور انڈسٹریز بھی تھی اور ٹیکسٹائل بھی تھی اور انویسٹمنٹ بھی تھی, یہ ساری چیزیں تھیں. عمران آپ کو لگانا چاہ رہا تھا. دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ مجھ سے عمران نے کبھی نہیں بات کی, لیکن سونا میں نے بھی تھا کہ ڈسکشن ہوئی ہے. کبھی عمران نے ان معاملات پہ آپ سے ڈسکشن کی جو آپ کی سوچ و فکر ہے پاکستان میں اقتصادیات کی بہتری کے حوالے سے؟ جی کئی دفعہ. ہمایوں گفتگو آپ سے جاری رہے گی, مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. خواتین حضرات میں جا رہا ہوں بریک پر, جائے گا نہیں ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک خواتین حضرات, گفتگو ہو رہی ہے ہمایوں اختر خان سے. آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. آپ نے جولائی 2005 میں دعویٰ کیا کہ ہم 2006 میں پاکستان کی ایکسپورٹس کا $20 بلین ٹارگٹ حاصل کر لیں گے. لیکن جولائی 2006 کو جب آپ نے 2006-2007 کی تجارتی پالیسی کا اعلان کیا تو کہا کہ ہم 2006 میں $18.6 بلین کی برآمدات کریں گے. ہمایوں صاحب, آپ کا یہ جو رویہ تھا غیر ذمہ دارانہ نہیں تھا؟ دیکھیے چند ماہ کا رد و بدل تو ہو گیا, لیکن آپ دو چیزیں, $18 بلین جو ہے وہ میں 9 بلین سے ادھر پہنچا تھا, دگنا تو ہو گیا تھا وہ. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 20 بلین کا اعلان کیا تھا, وہ میں نے میں نومبر 2007 میں گیا ہوں نا جی. 2008 کے اگر آپ فگرز دیکھیں تو وہ $19.6 بلین تک پہنچ چکا تھا, میں 20 بلین تک تقریباً پہنچ گیا تھا. لیکن یہاں پہ کچھ ایک آدھا سال آگے پیچھے, پیچھے. مسٹر ہمایوں, پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا تو پاکستان کو کتنی امریکی امداد آئی, اور اس کی بنا پر ہماری اقتصادیات میں جو بہتری آئی, اس میں آپ کی پالیسیز کا تو کوئی کردار نہیں, کیونکہ $3 بلین ملے, اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری اقتصادی بہتری کا عمل شروع ہوتا ہے. آپ کیا کہتے ہو؟ اب یہ اوور آل افتخار, یہ بہت ہی گہرا سوال ہے کہ میں تھوڑا سا اس پہ بولوں گا. دیکھیے پاکستان کا اس وقت ایشو کیا ہے جی, کہ 2008 کے بعد اگر آپ لے لیں, کیونکہ مشرف کے دور میں ہمارا ایک بمپ ملا, اور میں ماضی کے بمپ سے کمپیئر کروں گا اسے, لیکن ایوریج گروتھ 7% تھی, ایوریج فسکل ڈیفیسٹ مشرف کا 3% تھا, بیرونی قرضہ $40 بلین تھا, اور آج 8 سے 9% فسکل ڈیفیسٹ ہے. گروتھ کا کوئی حال ہی نہیں ہے جی. وہ اگر آپ 2 سے 2.25 ہو جائیں تو آپ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. آپ کا بیرونی قرضہ جو ہے وہ $130 بلین ہے, اور اوور آل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز 6 گنا بڑھ چکی ہیں. 5 IMF پروگرام آ چکے ہیں, یہ 5واں ہے. ایک بیچ میں اسٹینڈ بائی فیسلٹی بھی 9 مہینے کے لیے, یہ 5واں ہے. ہمارا کیا ہوا ہے جی, ہم بات کرتے ہیں کہ یہ آخری IMF پروگرام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, چلیں 5 میں آپ نے سنا نا کہ یہ آخری ہے, 5 میں آپ نے سنا کہ اب ہم اسٹرکچرل ریفارمز کریں گے اس لیے یہ آخری ہوگا. ہوا یہ, آپ 50 کی دہائی لے لیں, ایوب خان کی دہائی لے لیں, ضیاء الحق کی دہائی لے لیں, بھٹو صاحب کے دور میں تو آپ کو پتہ نہیں جی اکانومی کا
क्या हुआ है, जो पॉलिसी थी उनकी थी लेकिन उससे इकोनॉमी पे अच्छा असर नहीं पड़ा। आप परवेज़ मुशर्रफ की दिहाई, हम कैश इन्फ्लो से इकोनॉमी इम्प्रूव जनरली होता ही है ना जी कि आपको डॉलरों की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको फिस्कल डेफिसिट कर्जे नहीं लेने पड़ते क्योंकि आ रहे होते हैं। हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इस मुल्क में उन दौरों में भी जब इकोनॉमी बज़ाहिर अच्छी थी नहीं ला सके, और उसका नतीजा मैं अगर आखिरी इजाज़त दें, उसका नतीजा क्या निकला है जी इफ्तिखार? दुनिया में आम तौर पे जब ग्रोथ आती है तो एग्रीकल्चर सेक्टर एज ए परसेंटेज जीडीपी श्रिंक करता है, लेकिन साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो ग्रो करता है। सर्विस सेक्टर में और सर्विस सेक्टर भी ग्रो, सर्विस तो कुछ ग्रो कर रहा है पाकिस्तान। हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर की श्रिंकेज के साथ अमेजिंगली इस वक्त इंडस्ट्री भी श्रिंक कर रही है। एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी आवर इंडस्ट्री इज श्रिंकिंग। दैट इज़ वाई हम जब ग्रोथ पे आते हैं और 2 से 3% ग्रोथ जाए, बिकॉज आवर ग्रोथ इज ऑल इम्पोर्ट बेस्ड एंड कंजम्पशन बेस्ड, हम दौड़े फिर जाते हैं, डॉलरों की कमी आ जाती है। 50 की दिहाई, 60 की दिहाई, 80 की दिहाई और ये 2000 की दिहाई में सब में यही हुआ। होता यह है कि जब वो पैसे आ रहे होते हैं, एक तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी नहीं आती क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज बाहर से आ रही है, दूसरा आपका जो फिस्कल डेफिसिट्स हैं उसके लिए आपको कर्जे नहीं इतने लेने पड़ते, तो ओवरऑल इकोनॉमी में उससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन उस हद तक तो फ़ायदा हुआ क्योंकि उस दौर में भी हालांकि इकोनॉमी अच्छी थी, जो आपको फंडामेंटल स्ट्रक्चरल शिफ्टिंग चाहिए थी इस मुल्क में, वो नहीं की, किसी ने भी नहीं किया आज तक, नहीं 2008 के बाद किसी ने किया। और इसीलिए हमारा ये सर देखें, आप अशराफिया नहीं करने देती, आप ये तो आप एलिटिस्ट जो हैं आप नहीं करने देते। इफ्तिखार, इस मुल्क में हम बहुत ही पेचीदा मसलों को सिंपलिस्टिक सलूशन कि जी जमहूरियत आ जाएगी, हालांकि मैं जमहूरियत के पैदावार हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, या जुडिशरी रिस्टोर हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आजकल जो बज़ वर्ड है कि सारे जो हमारे मसाइल हैं वो एलीट कैप्चर की वजह से हैं, ये है ये नहीं पेचीदा मामलों का पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट द एंटायर। हुमायूं, आप पाकिस्तान के अरबपतियों में से तो हो। जब आप वज़ीर तजारत थे तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने आप पे इल्ज़ाम लगाया कि आप अपनी जेब से मोबाइल चार्जेस भी अदा करने को तैयार नहीं। ये क्या वजह? एक अरबपति आदमी नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि मेरी बात सुने इफ्तिखार। आप यकीन करें, मैं आज तक 8 साल में पाकिस्तान का वज़ीर रहा हूँ, मैं कभी वज़ीर के घर में नहीं रहा, मैंने कभी वज़ीर की गाड़ी नहीं इस्तेमाल की, ओके। और अगर मैं जाके लंदन में जो मुझे सरकार होटल देती थी उससे ज़रा बेहतर कमरा लेना चाहता था तो अपनी जेब से पैसे देता था। अब होता ये है जी कि उस वक्त ये जो मोबाइल सर्विस है ये इतनी अभी टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। मैं वज़ीर था जी, मुझे हर वक्त दुनिया में अपने मुल्क में राब्ते में रहना पड़ता था, तो अगर कोई रोमिंग जो उस ज़माने में बड़ी महंगी हुआ करती थी, अगर रोमिंग मुझे एम्बेसी ने दी है तो वो मैंने ज़रूर ली है, मैंने इनकार कभी नहीं किया, लेकिन अगर वो किसी खाते में निकल गई तो निकल गई, मैं तो अपनी जेब से खर्चा करता था जी। हुमायूं अख्तर से गुफ्तगू आपने सुनी। ये प्रोग्राम का पहला हिस्सा था। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा आप अगले इतवार को देख सकेंगे।